बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच स्पेशल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे इस्लाम के अंदर मजहबी आज़ादी का तसव्वुर क्या है, इस्लाम किस तरह से दीगर मज़ाहिब को एक आज़ादी का तसव्वुर देता है, और इजहार राय की आज़ादी जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। हमारे यहाँ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान जो है वो दीगर मज़ाहब को कितनी आज़ादी देता है, और हमारे यहाँ जो आइन के अंदर बातें दर्ज हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हमारे यहाँ आज़ादी इजहार राय को लेकर के क्या कोई कन्फ्यूजन है? दुनिया जो है वो उसकी प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं कर पा रही, यहाँ पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो पा रही। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और इन मौजूदा कोविड-19 की जो सूरत हाल है, इसके अंदर अगर गैर मुस्लिम या अक़लियतें जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो किसी एतबार से, मुआशी एतबार से मुश्किलात का शिकार हैं, उसमें उलमा कराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी क्या किरदार अदा कर सकती है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि दीगर लोगों के लिए भी मुश्किलात से निकालने के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक मुसलमान किसी दूसरे गैर मुस्लिम के लिए क्या ताउन और मदद उसकी कर सकता है। मेरे साथ आज प्रोग्राम के अंदर इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। अमीरुल अज़ीम साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मौलाना सलमान शाकिर साहब नाज़िम आला हैं जमात अहले हदीस पंजाब के। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नदीम अब्बास साहब मुदर्रिस हैं जामिअतुल कौसर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं अमीरुल अज़ीम साहब आपसे सर आगाज़ करना चाहूँगा, और इस्लाम में मजहबी आज़ादी का क्या तसव्वुर है? सर, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस्लाम में तसव्वुर ये है कि अक़ीदे को हर कोई अपनी तौर पे रख सकता है, और उसका फिर जिसका जो अक़ीदा है उसकी ताज़ीम होनी चाहिए। अगरचे हमारा ये ख़्याल भी है और हकीकत भी ऐसे ही है कि इस्लाम एक बरतर दीन है। ये दुनिया की इंसानियत की पूरी एक अमली रहनुमाई देता है। इसके अलावा जो दीगर अदियान हैं उनके मानने वालों को उनके अकायद के मुताबिक तालीम, इबादत और जो भी उनके आइली कवानीन हैं उसके लिए राहें और रास्ते और कानून और आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है, वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ज़ाहिर है दीन का भी एक तकादा है, हमारे आइन के अंदर भी जो है अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान में ये इशू इस तरह से सामने आता है कि ख़ुद हमारे हुक्मरान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय पिसे हुए लोग, जिसमें अक़लियतें भी पिसे हुए लोग हैं, आम अक्सरियत भी पिसी हुई है, उनकी तालीम, तरबियत और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के बजाय सिर्फ मग़रिब को खुशनुदी के लिए कुछ ऐसे गेस्चर देते हैं कि गोया हम इनकी इबादत गाहें बना रहे हैं, इनके मंदिरों में जाकर जो है वो इनके साथ बैठ रहे हैं, और यकजहती का इजहार नहीं है। आप एहतराम कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, जो भी कवानीन हैं, कायदे हैं, उसके मुताबिक आप उनको आज़ादी देंगे। हम पहले अगर बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा, कि इस्लाम बेसिकली एक मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, जिसमें एहतराम इंसानियत का कॉन्सेप्ट है, जो अपनी तालीमात किसी दूसरे के ऊपर थोपता नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप मेरी इन तालीमात को लाजमी अपनाएं, बल्कि इस्लाम जो है वो गौर व फ़िक्र की तरफ तवज्जो दिलाता है। गौर व फ़िक्र करें, मोहब्बत के ज़रिए से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम वहाँ उस दौर की मिसाल उठा के देख लें, ज़माना जहालियत है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इतने ज़बरदस्त इखलाक वहाँ पर पेश किए, इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट उन लोगों को दिया। वो जहालियत का दौर था, उससे वो निकले, और फिर वो ऐसे एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए कि एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करने वाले बन गए। तो ये एक मोहब्बत और रवादारी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो एक मजहबी आज़ादी का एक पहलू की नज़र से देखा जा सकता है। नहीं, वो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बल्कि तारीख़ इस बात की शहादत देती है कि मुसलमान अगर किसी मरहले में तारीख़ के किसी मौके पर तलवार से शिकस्त खा गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तबलीग से फ़तह पाई है। यानी पूरा आलम इस्लाम एक दफ़ा तबाह बर्बाद हो गया था जी, बगदाद और गरनाता और हर चीज़, और जो पूरी तरह से बर्बर कबाइल जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हुए थे। तो उसमें तबलीग के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, किरदार के ज़रिए जो फाते थे
ان کے دل مفتوح ہوتے چلے گئے. تو تاریخ تو ہمیں یہ بات دکھاتی ہے. اور خود یعنی آپ دیکھیے کہ مکہ میں جو فوج در فوج کفار جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر، وہ تلوار کی وجہ سے نہیں ہوئے. یعنی عرب تو ایسے اس وقت عصبیت پر مبنی ایک طاقتور قوم تھی، اور وہاں پر جنگیں جب شروع ہوتی تھی تو تلواروں کی پیاس نہیں بجھتی تھی. وہ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ پورا عرب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھک گیا ہے اور فاتح آپ ہو گئے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی دیکھا کہ آپ اس طرح کے فاتح نہیں ہوئے کہ انہوں نے محلات میں رہنا شروع کر دیا، پروٹوکول انجوائے کرنا شروع کر دیا، وہی زنگ آلود تلواریں، اسی طرح کی نیزے، اسی طرح کے پچکے ہوئے سوار، مطلب یہ کہ اونٹنیاں اور گھوڑے، اور خود بھی مطلب یہ کہ پوشاکیں جو ہے وہ ایسی کہ جو پہچان نہیں سکتا تھا. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی زکوٰۃ بھی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ روک دی گئی ہے کہ آپ اس سے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، دوسرے کو دینی. تو یہ جب چیزیں لوگوں نے دیکھی، اس کے ذریعے لوگ فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، تلوار کے بل بوتے پر نہیں ہوئے. بالکل ایسے ہی. مجھے آگے بڑھنے دیں، میں مولانا سلمان شاکر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر، اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم کو جو ہے وہ کتنی آزادی دیتا ہے اسلام، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی، اسلام بحیثیت ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی نمونہ موجود ہے کہ جب نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، تو وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر آپ نے سب سے بڑی وہ مثال قائم فرما دی کہ جب نماز کا وقت ہوا ہے، عبادت کا ان کا وقت ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عبادت کے لیے یہیں پہ اپنا عبادت کے معاملات ادا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم موجودہ اپنے آئین کو، ریاست کو دیکھیں تو آپ 73 کے آئین کو دیکھیں، اس میں پراپر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے شکیں موجود ہیں، معاملات موجود ہیں. آرٹیکل 25 کو لے لیں، 26 کو لے لیں، 27 کو لے لیں، یہ ساری تفصیل بتاتے ہیں. وفاقی یا صوبائی گورنمنٹ کے اندر ان کے لیے سیٹس موجود ہیں. تو اس لیے اسلام نے بحیثیت اقلیت ان کو پورے حقوق جو ہے جی. اچھا، اس میں زبردستی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک بہت بحث چلتی رہی، اور آج بھی کئی حلقوں کے اندر یہ بحث کی جاتی ہے، لیفٹ اور رائٹ ونگ کے اندر یہ بحث بالخصوص ہوتی ہے کہ شاید اسلام دوسروں کو زبردستی مسلمان کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس کی کو دعوت و تبلیغ دیتا ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے جی، مجھ سے پہلے محترم امیر الدین صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں کہ تلوار کے زور پہ تو اسلام پھیلا نہیں ہے. تو ہماری ایک پریکٹیکل لائف ایسی تھی، ہماری اسلامک ہسٹری ایسی تھی جو اس بات کی شاہد ہے کہ ہماری اخلاق اور ہماری اقدار اسلامک ایسی تھی کہ جن کو دیکھ کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو آپ اگر اسٹڈی کریں اسلامک تعلیمات کی تو کم از کم مجھے تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ملتا، اور اگر فی الوقت کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل آپ کہہ سکتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پر کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. اب جب کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے. اسی طرح سورہ یونس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تو زبردستی کرے گا لوگوں پر کہ ہو جائیں با ایمان. تو یہ تو بڑی واضح ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے قرآن پاک کی روشنی میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں بحث جو ہے وہ اس کی موجود ہے. میں ڈاکٹر ندیم عباس صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے مذہبی آزادی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بہت ہی اہم موضوع کہ جس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ہاں سیاسی ہلچل ایسی رہتی ہے کہ ایسے موضوعات کے جس نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے ان پر گفتگو نہیں ہو پاتی. آپ نے قرآن مجید کی جس آیت کا ترجمہ پڑھا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، میں اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا. بڑا خوبصورت لکھا مفسرین نے کہ اسلام کے حقائق اور ادلہ اتنی واضح ہیں کہ اسلام اپنے پھیلاؤ میں، اپنے قبول ہونے میں کسی جبر کا محتاج نہیں ہے. اگر کہیں پہ کسی نے جبر کیا ہے تو اس کی کوتاہی ہے، وہ اس کی کمی ہے، اس کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے آئین پاکستان کی بات کی، میں کہتا ہوں ہمارے پاس اسلام کا ایک پورا ضابطۂ اخلاق ہے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور قرآنی آیات کا مطالعہ کریں، آپ کو نان مسلم جو ہے وہ ایک ایسے فرد کے طور پہ اور ایسی کمیونٹی کے طور پہ نظر آئیں گے کہ جن کو زیادہ کیئر دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کا زیادہ خیال رکھا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، جنگ میں قیدی ہو کے آئی ہوئی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اتار کے اسے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھے۔ کہ کیوں دیتے ہیں وہ؟ ابو جہل کے بیٹے کے لیے اپنی چادر بچھائی جاتی ہے، اپنی چادر بچھائی کیوں دیتے ہیں؟ یہ کون سا رویہ ہے؟ ایک تو یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ہم صاحب کرامت لوگوں کی عزت کرتے ہیں، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، جو صاحب عزت صاحب کرامت، کیونکہ وہ حاتم طائی کا ایک سخاوت کے حوالے سے نام تھا، لیکن وہ نان مسلم تھی، وہ کرسچن تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اکرام کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ ڈسکس نہیں ہوتی کہ آج اگر ہمارے معاشرے میں ایک کرسچن بچہ جو ہے وہ مسجد میں جاتا ہے پانی پینے کے لیے اور اگر اسے وہاں مارا جاتا ہے تو کیا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے مسجد میں بٹھا کے پانی پلاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو زیادہ سروسز ویسے دیتے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے اعتبار سے جو ہے نہ صرف اسلام نے ان کو اپنی چھتری کے تلے لیا ہے بلکہ آئین پاکستان نے بھی ان کو پراپرلی لیا ہے۔ بھارت کی اگر ہم مثال اٹھا کے دیکھیں تو مسلمان وہاں پر جس اذیت اور مسئلے کا شکار ہیں، الحمدللہ ایسے حالات دور دور تک پاکستان میں نہیں۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، اسلام کے جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ رد عمل کے طور پہ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نان مسلم قوت کہیں پہ مسلمانوں کو قتل بھی کر رہی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دے دیا کہ کسی کے جرم کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ میں یہ جاہلیت کا جو ضابطہ تھا اس کو اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں، یعنی وہ انڈیا کر رہا ہے، بہت غلط کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جبر کر رہا ہے، ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن اس کے رد عمل کے طور پہ ہم یہاں کسی ہندو کو یا یہاں کسی کرسچن کو نہ ہونا چاہیے نہ کیا جاتا ہے، نہ ہونا چاہیے نہ کیا جاتا۔ دوسرا ایک اور چیز یہیں، کیونکہ نان مسلم کی بات آپ نے پوچھی، میں ایک ریسرچ کے سلسلے میں ایک پنڈت صاحب سے ملا پنڈی میں۔ دیکھیں یہ معاشرتی رویے جو ہے یہ ان کی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں مکان کرائے کے لیے لینے کے لیے گیا، جب میں نے مکان کا کرایہ کی بات سب کچھ فائنل ہو گیا، جب انہیں پتہ چلا میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے مکان کرائے پہ دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہم اسلامی تعلیمات کی اگر روشنی میں دیکھیں، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک اس کو ہم جرنل تو نہیں نا دیکھ سکتے کہ یہ شاید ایسا تاثر ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ تو میں امیر العظیم صاحب کی چونکہ اس میں رائے بڑی اہم تصور ہوگی، سر آپ بتائیے گا پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اقلیتوں کو لے کر کے آپ کیا دیکھتے ہیں، ان کو کتنی آزادی حاصل ہے اور پاکستان کا معاشرہ جو ہے، ہم مسلمان بحیثیت ہم ان کے معاملے میں کتنے جو ہیں وہ کس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر دور کی حکومت جو ہے وہ تو بلکہ خوشنودی کے اظہار کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے نا وہ اعلانات کرتی رہتی ہے اور ان کے پروگراموں میں بھی شریک ہوتی ہے۔ یہ تو چونکہ کچھ این جی اوز ہیں جو مال بٹورنے کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات کو اچھالتی ہیں جو دنیا بھر میں ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور اس کی عام طور پر مذمت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کہیں پر کسی نے گرجے کو یا کسی اور چیز کو، مندر کو، کسی کو نشانہ بنایا ہے تو وہ نقاب پوش ہے، ایسا نہیں کہ سامنے آ کر کسی نے کیا اور یہ بنیاد بنائی ہو کہ جی یہ میں مطلب یہ کہ ایک چرچ کو یا ایک مندر کو جو ہے نا وہ نشانہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ نقاب پوش کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں میں بھی دھماکے کرتے ہیں، جو ہماری درگاہوں میں بھی جو ہے وہ دھماکے کرتے ہیں، تو وہ اور چیز ہے۔ ان کو لے کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا یہاں پر کوئی اقلیتیں جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہے، اس لحاظ سے تو اکثریتیں بھی جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہیں۔ وہ تو ایک ایسے خطے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں طویل عرصے سے 40 برس ہو گئے جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ مطلب افغانستان کے اندر پہلے روس آیا، پھر اس کے بعد امریکہ آ کے بیٹھ گیا، تو ہمارا پورا خطہ جو ہے وہ جنگ زدہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے باوجود پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے تعلقات ہیں۔ ہمارے گھروں میں کرسچنز آتی ہیں، وہ سارا کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کھانے پکاتی ہیں، پورا وہ اس طرح کا اہتمام جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو کہیں اس طرح کی جو کہیں کہ جی آپ کو کوئی نفرت ہے یا ان کو سمجھنا کہ یہ ہیچ ہے،
اس کا کہیں اظہار اور کہیں اظہار وہ نہیں پایا ہے. جاتا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر مولانا سلمان شاکر صاحب سے جانیں گے کہ پھر علماء کا اس میں کیا کردار ہے. علماء جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر مذہبی آزادی کے اعتبار سے, اس میں اس کو بہتر کرنے میں یا اس کو مزید بہتر کرنے میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پروگرام کے اندر بریک کے لیے میں ساتھ